अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पीटीआई की तरफ से आ चुकी है फाइनल कॉल और अब इसकी वजह से जाहिर है हुकूमत के ऊपर भी कुछ ना कुछ दबाव तो आ चुका है, परेशानी बढ़ चुकी है और जैसे जैसे दिन करीब आएंगे ये परेशानी मज़ीद बढ़ेगी। हुकूमत भी जाहिर है अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाएगी। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर आपको अपडेट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जी लंदन वाले एक दफ़ा फिर बड़े एक्टिव हो गए हैं। कुछ देर हमने देखा कि खामोशी थी, एवन फील्ड के बाहर एहतजाज भी उस तरह से नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि जो पाकिस्तान में यहाँ रहने वाले लोग थे, जो कि वो लंदन वालों के एहतजाज करने वालों के रिश्तेदार थे, उनके ऊपर दबाव बढ़ाया गया है या उनको डराया धमकाया गया, जिसके बाद शायद इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन इसके बावजूद भी एक दफ़ा फिर से वहाँ पर एहतजाज शुरू हो चुका है और इसके ऊपर आपको तफसीली अपडेट करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक वीडियो वायरल हो गई है और नाखुशगवार वाक़या उनके साथ लंदन में पेश आया, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर कुछ बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो हमारी एक सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी वंस अपॉन अ टाइम, उसकी इस वक्त हालत क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत एक प्रेशर में तो आएगी। अगर उनको इस बात का खदशा ना हो कि लोग बड़ी तादाद में निकल सकते हैं तो फिर तो उन्हें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना भाई। अक्सर आप ये कहते सुनते हैं ना कि जी कोई मसला नहीं है, निकलते हैं लोग तो भले निकल आएँ, इनके साथ तो लोग ही नहीं हैं। और ये भी कहते हैं कि जी मुल्क तो बेहतर सूरत हाल की तरफ जा रहा है तो लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इनके लिए निकलें। और दूसरा, इनको ये लगता है कि हमने खौफ का ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग वैसे ही नहीं निकलना चाहते। तो अगर ये सब बातें ठीक हैं और आपने बकौल आपके कानून साजियाँ करके ख़ुद को प्रोटेक्ट भी कर लिया है तो फिर आपको खौफ किस बात का है? फिर आप निकलने दें ना लोगों को, ना आप कंटेनर लगाएं, ना आप गिरफ्तारियाँ करें, लोगों को निकलने दें और उसके बाद फिर देखें कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो निकल आती है, क्योंकि आप तो यही क्लेम करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि लोग इनको नापसंद करते हैं। लोगों ने इनकी इस मुसल्लत शुदा हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से इन्हें हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि ये हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। कभी इन्हें ये धड़का लगता है कि मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन गए तो कहीं हुकूमत ना गिर जाए, अगर इलेक्शन खुल गए, 3-4 हल्के खुल गए तो कहीं हुकूमत ना गिर जाए, अगर काजी साहब चले गए तो कहीं हुकूमत ना गिर जाए, अगर सिकंदर सुल्तान राजा की जगह कोई ऐसा शख्स आ गया जो कि ना उस तरह से हुकूमत के कहे-कार में हो तो शायद हुकूमत गिर जाए, अगर कोई और आला अफसरान चले गए तो शायद हुकूमत गिर जाए। तो इनको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है, क्योंकि जब आप अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए होते तो ये धड़का हर वक्त आपको खौफजदा करता रहता है कि अवाम तो आपके साथ है नहीं, वो किसी भी वक्त निकल कर आपका धड़न तख्ता कर सकते हैं। अगर ये सब को मालूम होता कि जेन्युइनली ये करोड़ों वोट लेकर यहाँ जीत कर आए हैं तो फिर इनको किस बात की परेशानी होती कि लोग तो इमरान खान के साथ हैं नहीं तो क्यों निकलेंगे। लेकिन असल बात यही है कि इनको मालूम है कि लोग ना सिर्फ ये कि उसके साथ हैं बल्कि ये भी कि इनसे भी बेइंतहा नफरत करते हैं और इसी खौफ की वजह से ये लोग कंटेनर्स लगाते हैं, ये लोग पकड़ धकड़ करते हैं, ये लोग पूरा एक माहौल बनाते हैं, इंटरनेट बंद करते हैं और ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में आप होते हुए देखेंगे। और फिर एक पूरा आपको नैरेटिव मिलेगा मीडिया के ऊपर भी कि जनाब देखिए ये तो इंतशारी हैं, ये तो दहशतगर्दी करने आ रहे हैं, ये हमला करने आ रहे हैं, ये तो बस आप देखें खून खराबा करने आ रहे हैं, इन्हें लाशें चाहिए। अब ये सारी आपको अगले चंद दिनों में हुकूमती तर्जुमान और उनके हामी सहाफ़ी उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आपको ये एक प्रोपेगेंडा और पूरा एक नैरेटिव बनाते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन बहरहाल इनको इसलिए इन चीज़ों का एहसास है कि ये खौफ इनको इसलिए है क्योंकि जो बाहर जहाँ ये निकलते हैं बग़ैर प्रोटोकॉल के, वहाँ इनको आईना नज़र आ जाता है, वहाँ लोग इनको जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं इनके सामने इनको पता लग जाता है। अब एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर आपको पता है कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हर वक्त एक मजमा इकट्ठा रहता है वहाँ पर और हर वक्त नारेबाजी होती है, हर वक्त उनको ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो कि वो नहीं सुनना चाहते, उनको बुरी भी लगती हैं यकीनन। और इसके बाद हमने देखा कि काजी साहब के साथ जो वाक़यात पेश आए, फिर यहाँ पर ख़ास तौर पर इस चीज़ को सीरियस लिया गया कि अगर हमने काजी साहब के वाक़े के ऊपर मज़ीद खामोशी इख्तियार की तो फिर तो हर दूसरे शख्स के साथ जो इस रजीम का हिस्सा है यही कुछ होगा। कोई ऐसा सहाफ़ी जो बढ़ चढ़ कर इनकी हिमायत कर रहा है, कोई सियासतदान, कोई अफसर, कोई कुछ,
تو وہ باہر کل کو پروٹوکول کے بغیر باہر نکلے گا تو عوام تو اس کی درگت بنا دیں گے. تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں, ہمیں اس چیز کو جو ہے کسی طرح ایڈریس کر کے ختم کرنا ہے. اور اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ جو پروٹیسٹرز وہاں پر موجود تھے, نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف انہوں نے کوشش کی کہ ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لندن ہائی کمیشن میں وہاں پر جا کے کوئی شکایات درج کرائیں, کوئی کارروائی کروا سکیں پولیس کی. اس میں یہ لوگ اس طرح سے کامیاب ہو نہیں سکے. تو انہوں نے پھر یہ بھی کیا کہ کچھ پروٹیسٹرز کا پتہ لگا کر کوشش یہ کی کہ یہاں پر جو ان کی پاکستان میں فیملیز ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جائے, ان کے خلاف کوئی یہاں پر کاروائیاں کی جائیں, کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کوئی لا تو ہے نہیں ہے. وہاں لندن میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو اس بنا کے اوپر آپ جس کو چاہیں اٹھا کے گاڑی میں پھینکوا دیں اور پھر اس کو چتر پریڈ کرائیں یا آپ اس کو زبردستی جو ہے وہ نکلنے نہ دیں باہر. لیکن یہاں تو بہرحال لندن میں تو لاز ہیں, پروٹیسٹ کرنا کوئی وہاں پہ جرم نہیں ہے. لیکن یہاں پر ان کو پتہ ہے کہ یا تو ان کی لاٹھی اور انہی کی بھینس ہے, تو انہوں نے یہاں پر اٹھا کے ان کے رشتہ دار جو کہ اس پروٹیسٹ میں موجود بھی نہیں تھے ان کو انہوں نے پریشان ضرور کیا, کسی کو کسی طریقے سے, کسی کو کسی طریقے سے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ایک دو ان کے وہاں کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیو کر دیے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئے لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, تو وہاں پر ان کو اس طرح کا احتجاج نہیں دیکھنے کو ملا جو ریگولر ملتا تھا. اس سے انہیں یہ اندازہ ہوا, یہ خوش ہو گئے کہ لیں جی ہم نے بڑی کامیابی سے اوورسیز پاکستانیوں یا جو وہاں کے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو بھی ڈرا دھمکا لیا ہے اور اب وہ بھی احتجاج کے لیے نہیں آئیں گے. لیکن یہ خوشیاں ان کی کچھ عارضی ہی ثابت ہوئیں, کیونکہ آج کے روز پھر وہاں پر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, وہاں کی جو ان کی تنظیم ہے, انہوں نے دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع کر دیا. آج پھر وہ آ گئے عمران خان صاحب کے بینرز اٹھا کر, تصاویر اٹھا کر اور نعرے لگاتے ہوئے. وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی اور اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے. اور شایان جو وہاں کے ان کے کافی ایکٹیو پروٹیسٹر ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. حالانکہ یہاں سے خبر آئی ہے کہ ان کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ وغیرہ کچھ منسوخ کر دیا گیا یا بلاک کر دیا گیا, لیکن اس نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے کریں, ہم تو یہاں پہ پروٹیسٹ پھر بھی کریں گے. تو اس نے پھر انہیں آج خاصا وہاں پہ ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اور اچھے خاصی وہاں پہ انہوں نے پھر سے نعرے بازی بھی کی اور کافی وہاں پہ ایک انہوں نے ہمیشہ کی طرح ان کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. اب یہ یہاں تک تو چلیے بات ٹھیک ہے کہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ وہ وہاں کے قانون کے مطابق ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. وہ بس میں تھے اور وہاں پر ایک کسی پاکستانی نے ان کی جو ویڈیو بناتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان کو گالم گلوچ کیا بلکہ ان کو یہ تک کہا کہ تینوں کوئی چھری مار دے گا, یعنی تمہیں کوئی چاقو سے تم پہ اٹیک کر سکتا ہے. اور ان کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی صاحب تھے جو جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, لیکن وہ کافی آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائن ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ہی اس وقت سفر کر رہے تھے. اور وہ ان کو وہاں سے بس میں سے اتار کے لے کے جا رہے تھے. تو اس موقع پہ یہ گالم گلوچ کی گئی اور اس کی باقاعدہ پوری ویڈیو بنائی گئی. تو بہرحال گالی گلوچ کرنا تو اچھی بات نہیں ہے, اس کو تو میں کسی صورت سپورٹ نہیں کر سکتی. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اوور آل یہ دیکھیں کہ آپ گالی کو صرف آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں دیکھ سکتے, اس کا پورا ایک آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے ملک میں اس کا پھر یہ سب کچھ جو ہے خمیازہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایک مناسب صورت میں اور کبھی ایک غیر مناسب صورت میں آپ کو بھگتنا پڑا ہے. تو یہ ساری جو چیز ہے یہ عوامی نفرت کا شاخسانہ ہے. اور جہاں کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی کسی کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتا, اور جہاں کسی کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بدلہ نہیں لے سکتا, جہاں وہ لگتا ہے کہ کسی کو کہ وہ بے بس ہے, وہ کمزور ہے, تو وہ الٹیمیٹلی اور کچھ نہیں کر سکتا تو گالی تو نکال ہی دیتا ہے. یہ تو عام آپ سڑک پہ بھی چلتے ہوئے دیکھ لیں, کسی کے ساتھ اگر کوئی بہت بڑی گاڑی والے نے ٹکر مار دی کسی چھوٹی موٹی بائک والے کو بیچارے کو, تو وہ اور کچھ نہیں, اس سے لڑ تو نہیں سکتا, اس کو پتہ ہے طاقتور آدمی ہے, وہ کیا کرے گا, دل میں ایک چھوٹی سی گالی دے کے نکل جائے گا آگے. تو یہ آخری ہتھیار ہے. کوئی بد دعا دے دیتا ہے, کوئی گالی دے دیتا ہے, نہیں دینی چاہیے. لیکن یہی بات ہے کہ یہ عوامی کوئی رد عمل ہے جس کو کنڈیم تو کیا جا سکتا ہے, لیکن جب تک اس کی وجوہات ختم نہ آپ کریں اس وقت تک آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جس نے گالی دی ہے اس کو مارو, تھپڑ دو یا اس کو جیل میں پھینکوا دو یا اس کی فیملی میں سے کسی بندے کو اٹھوا لو اور اس کے اوپر تشدد کروا لو, تو آپ سمجھیں گے کہ اب آگے کوئی گالی نہیں دے گا. نہیں جناب, جب آپ ایسے کریں گے تو جس نے پہلے کسی ایک شخص نے گالی دی ہے تو اگلی دفعہ آپ کو 4 اور گالی دینے والے ملیں گے, پھر آپ ان کو اٹھوائیں یا ان کے ساتھ یہی کچھ کریں, پھر آگے سے آپ کو 10 اور ملیں گے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ گالی دینے کی وجہ ختم کرنی ہے بیسیکلی,
کہ آپ اپنے ملک میں رول آف لا لے کے آئیں, آپ اپنے ملک میں واقعتاً ایک ہیلنگ ٹچ لے کے آئیں, آپ واقعتاً اپنے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر اس کے ساتھ کسی طاقتور نے زیادتی کی ہے تو عدالت اس کو بھی اسی طرح سزا دے گی جس طرح کسی کمزور کو سزا دے گی. تو شاید پھر میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب اس بات پہ متفق ہوں کہ یار جب آپ کو پتہ ہے کہ عدالت آزاد ہے تو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے اوپر گالی گلوچ کر رہے ہیں, آپ اتنے کم ظرف ہیں, گھٹیا ہیں, آپ ان کو عدالت لے کے جائیں اور وہاں پہ ان کو سزا دلوائیں اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. تو یہ ایک سسٹم سے ہٹ کر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اب یہ ایک انفارچونیٹ کلچر ہے, لیکن پروان چڑھ رہا ہے. آج شاید یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے, کل شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو. اگر وہ یہی کچھ کرے اقتدار میں آ کر تو کل کو ان کو بھی گالیاں پڑ سکتی ہیں, ان کے لیے بھی باہر نکلنا مشکل ہو سکتا ہے. کیونکہ اگین وہی بات ہے, جب آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی رد عمل ہے تو یہ عوامی رد عمل کل آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے. اور یہ کوئی پہلی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں انوکھی, یہ ہم ہر جگہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں عوامی لیڈرز کو محبتوں سے نوازا جاتا ہے, لوگ اپنے عوامی لیڈرز کے اوپر اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں, اتنی محبت بھی ہوتی ہے لوگوں کو لیڈر سے. تو وہیں نفرت میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جوتے بھی مارتے ہیں, لوگ انڈے ٹماٹر بھی مارتے ہیں, لوگ آپ کو منہ پہ سیاہیاں بھی پھینک دیتے ہیں, لوگ آپ کو گالی بھی دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو جہاں آپ محبت سمیٹتے ہیں انہی لوگوں کی, تو پھر انہی لوگوں کی نفرت بھی آتی ہے بعض اوقات. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال ایسے کر لیں کہ ہمیں نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک بہرحال لمبی بحث ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بھی گالی اوائڈ کرنی چاہیے. گالی دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. آپ ویسے انہیں برا بھلا کہہ لیں, احتجاج کر لیں, تنقید کر لیں, گالی نہ دیں. اور ماں بہن کی گالی تو بالکل نہیں دینی چاہیے. تو یہ بالکل ہی نازیبا بات ہے. اب جی کیا کر رہی ہے اس وقت حکومت اور خاص طور پر سپریم کورٹ؟ ایک لاچار سی ہماری سپریم کورٹ تھی اور اب وہ مزید بیچاری سی بھی سپریم کورٹ بن گئی ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی ڈویژنز کر کے ایک علیحدہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ بنائی, جس کی نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک پنجابی میں لفظ ہے کڑما سوج گیا ہے. تو وہ والی سچویشن جو ہمیں نظر آ رہی, کون سا مقدمہ کون سے بینچ میں جانا ہے. ہر کسی مقدمے میں کوئی نہ کوئی آئین کی شک ایسی ہے جو کہ تشریح طلب ہے, تو پھر اب وہ مقدمہ آئینی بینچ میں جائے گا یا وہ مقدمہ جو ہے وہ نارمل سول بینچز میں جائے گا, تو کیا ہوگا؟ تو اب اس کے اوپر جو ہے ایک جو کرائسس بنا ہے, اس کے نتیجے میں جو عام سائلین ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ریگولر مقدمات تھے جن کی ہیئرنگ تھی ان کو جو ہے کاز لسٹ سے کینسل کر کے, اور دوسرے جو آئینی بینچ ہے, اب سارے لوگ تو ظاہر ادھر بزی ہو گئے, تو جو عام وہ مقدمات سن رہے تھے وہ سارے کاز لسٹ سے نکل گئے. تو انہوں نے جب آئینی ترمیم کی تھی, آئینی بینچ بنانا تھا یا آئینی عدالت بنانی تھی, اس کا مقصد کیا بتایا تھا کہ جی مقدمات کا لوڈ بڑا ہے, تو جو عام سائلین ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور صورتحال یہ بنی ہے اس کے بعد کہ جو عام سائلین ہیں وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہوں گے, کیونکہ جب وہ ججز جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہیں وہ اپنے نارمل روٹین کے کیسز چھوڑ کر آئینی کیسز سننے جائیں گے تو سارے سائلین کے مقدمات تو وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. اور یہ اب ہوا ہے کہ جب نیا بینچ بنا ہے, اور اس میں مجھے تو حیرانی ہو رہی تھی سن کے کہ ایک دن تو ایون جو میشا شفیع اور علی ظفر صاحب ہیں جن کا آپس میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ کلیش ہوا تھا, جنسی ہراسگی کا شاید کچھ کیس تھا, وہ اپیلیں در اپیلیں ہوتی وہ بھی کہیں سپریم کورٹ پہنچی ہوئی تھی اپیل, اور شاید وہ بھی انہی دنوں میں کہیں فکس ہو گئی ہے. تو یہ بھی اب معاملہ آئینی بینچ ہی سنے گا. اسی طریقے سے ماحولیاتی آلودگی کا معاملہ چل رہا ہے, یا کوئی قاضی صاحب کی ڈائریکٹ چیف جسٹس کے طور پر اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو پتہ نہیں کون کون سے کیسز ہیں جو کہ آئینی بینچ کے آگے لگا دیے گئے ہیں اٹھا کے. اور آئینی بینچ نے طے یہ کیا ہے کہ جو پہلے کے کیسز آئے ہوئے ہیں پہلے ہم انہیں سنیں گے اور بعد والے کیسز کو ہم بعد میں سنیں گے. یعنی آج کے جو کیسز ہیں جو سب سے ریلیونٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا فیصلہ 2 سال بعد بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بلوچستان کے ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس بنے تھے وہ ٹھیک بنے تھے یا نہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس کو پہلے ذرا طے ہو جائے. تو یہ اب ساری جو چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں, اور یہ کیوں ہو رہی ہیں آپ کو اس کی وجہ اچھے سے پتہ ہے. دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب سے انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ آگے چیزیں اور کوئی سڑکوں پہ نہ نکلیں لائرز وغیرہ, تو ان کو مزید ڈیوائیڈ کرو, تو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے. اب لاہور بار ایسوسیشن کو 3 کروڑ, شیخوپورہ اور حافظ آباد کو 50 لاکھ روپے کی گرانٹ, اور فیروز والا اور پنڈی بھٹیاں والی جو بارز ہیں ان کو 25 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ وکلا جو ہیں ہاتھ میں رہیں اور ان کو خوش رکھا جائے. تو ایسے تمام مکاتب فکر یا طبقات جن کے بارے میں حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ یہ کوئی بھی
اسٹریٹ موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اوبلائج کر لو، ڈرا دھمکا لو، دو ہی طریقے ہیں، تو ان میں سے جس سے جو مان جائے اسی طریقے سے اس کو جو ہے قابو کر لو. تو یہ اس کا ایک بنیادی سا معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. باقی جناب بالکل یہ بھی ایک اور کام ہو رہا ہے آج کل جس کا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ریئلائزیشن ہوئی، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جی انٹرنیٹ جو خاص طور پر وہ صارفین ہیں جو موبائل ڈیٹا کے تھرو انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں، ولاگز دیکھتے ہیں، تو کچھ خاص لوگوں کے جو ولاگز ہیں ان میں میرا بھی شاید ہے شامل، اور بھی شاید کچھ اور لوگوں کے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو ایکسیس ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوئی ہے. اور یہ نظر آتا ہے کہ جو موبائل ڈیٹا سے آپ انہیں ایکسیس کرتے ہیں اگر، تو شاید وہ اس طرح سے ایکسیس نہیں ہو پاتے، لیکن اگر آپ وائی فائی سے یا پھر وی پی این کے تھرو ان ویڈیوز کو کرتے ہیں ایکسیس، تو وہ پھر ایکسیس ہو جاتے ہیں. ادروائز وہ اتنی سلو ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے ویڈیو اوپن نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ پھر یہ کرتے ہیں جب ویڈیو اوپن نہ ہو رہی ہو تو کوئی پھر چھوڑ دیتا ہے، نہیں سنتا. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی کہیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ مخصوص جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو ریسٹرکٹ ضرور کیا گیا ایکسیس میں، کچھ نہ کچھ ان کی رکاوٹ ضرور ڈالی گئی ہے. یہ بھی ان کی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے جب یہ احتجاج کہیں آس پاس ہوگا، کچھ دن رہ جائیں گے، تو شاید آپ کو آنے والے دنوں میں اور انٹرنیٹ کی بندش اور اس طرح کی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی اسٹریٹجی کا ہی حصہ ہیں، اور اس سے کیا بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے. اب آپ کنٹینرز لگائیں گے، شہر بند کریں گے، اس سے جو عام لوگ ہیں جو احتجاج کا حصہ نہ بھی ہوں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. تو یہ سب ہوتا ہے تو ہوتا پھرے، لیکن حکومت جو ہے وہ سب کام کرے گی جس سے اس کو لگے گا کہ اس نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس نے لوگوں کا جو رائٹ ہے باہر نکلنے کا اس کو بھی کسی طرح روکنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، لیکن ان دی اینڈ بات تو پھر عوام کے ہی ہاتھ میں ہے. اگر تو آپ ایک مناسب تعداد سے زیادہ بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو پھر تو گیم ان کے ہاتھ میں ہوگی اپنے مطالبات منوانے کے حوالے سے. لیکن اگر یہ جو تعداد ہے کم رہ جاتی ہے، اور ایک مناسب تعداد تو ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ اوور ویلمنگ تعداد نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں جو ہے صورتحال پی ٹی آئی کے لیے مزید سختی والی ہوگی. تو یہ اب گیم، اب یہ جتنے مرضی اسٹریٹجیاں بنا لیں، الٹیمیٹ تو اس میں جو پاور ہے وہ عوام کی ہے. تو دیکھتے ہیں جی عوام کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.